अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे पेशावर गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात ने जो है इस इजलास के अंदर शिरकत की है। इसमें ख़ुसूसी तौर पर दावत भी दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो कहा गया कि हमें एक ज़ुबानी कलामी हमें बताया गया है, जबकि तहरीरी तौर पर हमें नहीं बुलाया गया है। बाकायदा तौर पर जो है वो हमें दावत नहीं दी गई है एपेक्स कमेटी की, लिहाजा हम शरीक नहीं होंगे। और उसके बाद जो एपेक्स कमेटी में जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो गुफ्तगू की गई, जो सवालात उठाए गए कि इतनी मद में खैबर पख्तूनख्वा को जो इमदाद जो पैसे मिलते रहे हैं वो पैसे वो कहाँ लगते रहे हैं, तो इस चीज़ को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका भी जवाब देती हुई नज़र आ रही है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो एपेक्स कमेटी की जानिब से जो इजलास के अंदर जो एलामिया जारी हुआ उसके अंदर ये इतफाक़ किया गया कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसको जारी रखा जाएगा, उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। CTD और खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसे जदीद आलात से लैस किया जाएगा और मुनज़्ज़म सूरत के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनसे निमटा जाएगा और अफ़गानिस्तान से दो टोक बात की जाएगी कि आपकी जो सरज़मीन है वो बार बार इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान की जानिब से अब ये बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अपनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी इजलास के शुरा के सामने रखी गई। जो कलअदम तंजीमों की कार्रवाइयाँ हैं उससे मुतल्लिक जो सबूत थे और मुनज़्ज़म जो ग्रोह की जो तफसीलात हैं वो भी रखी गई हैं। और इजलास में यकीनन जो फैसला किया गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का जो है वो फैसला हो चुका है। इसके ऊपर पहले भी बातें हो रही थी कि क्या कोई ज़रबे अज़ब या रद्दुल फ़साद की तरह कोई ऑपरेशन हम होता हुआ देखेंगे, या फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कहीं ना कहीं जारी था वो अब हमें होता हुआ नज़र आएगा इन इलाक़ों के अंदर, और बिलख़ुसूस पूरे मुल्क के अंदर हमें ऐसी चीज़ सूरत हाल जो है वो नज़र आएगी। और ताहम ये फ़ैसला जो है अब ये सामने आया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसको करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इससे पहले भी सानह पेशावर हुआ APS, उसके अंदर भी हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके ऊपर अमल दरामद की बात की गई, मगर उसमें बहुत सारे स्टिल ऐसे नुकात मौजूद है जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। हमारा जो मामला ये है वो ये कि हम किसी भी पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं रख सकते हैं। ये एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर बार बार बात भी की जाती है, और यही हमारी जो है वो कमज़ोरी भी बन जाता है कि क्यों जब हम एक पॉलिसी बना लेते हैं हम उसके तसलसल को बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान की जानिब से उनके तर्जुमान उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि अफ़गानिस्तान किसी को भी इजाज़त नहीं देगा कि वो किसी भी मुल्क के अगेंस्ट उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो। ये एक बयान, एक स्टेटमेंट एक रस्मी तौर पर तो हो सकती है, मगर हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरअक्स हमें फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से। IMF का वफ़द मौजूद है, बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू है, नुकात हैं जो IMF ने रखे हैं हुकाम के सामने, पाकिस्तानी हुकाम के सामने। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब कहिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपेक्स कमेटी की जानिब से जो इलामिया निकल कर सामने आया है उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया है और अफ़गानिस्तान से दो टोक अंदाज में जो है वो भी बात करने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब आप समझते हैं कि ये संजीदगी और इस पॉलिसी जो बनाई गई है अब इसमें तसलसल रहेगा? बहुत शुक्रिया। इसमें तसलसल रहना चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम अफ़गान तालिबान के साथ और अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो गंद फैलाया गया है PTI की हुकूमत के दौरान उसको साफ़ करने के लिए आपको फिर माफ़ी चाहता हूँ कि आपको कितने साल लगेंगे। पहले आप जो गंद फैला हुआ था फाटा के एरिया में बलूचिस्तान के अंदर, उसको साफ़ करने में आपको कितना वक्त लगा और उसमें कोलैटरल डैमेज कितना हुआ, उस पर कॉस्ट कितनी आई देखें। और इस वक्त जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रंच पर है, IMF की टर्म्स को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, जब तक वो IMF का कर्जा हमारे पास नहीं आता हमारा मुल्क चलने के काबिल नहीं है जी। ऐसे में हम और अमेरिका बहादुर जो है वो हमारा साथ छोड़ चुका है, क्योंकि हम उसकी जो टर्म्स हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर
رضا ہمارے لیے بہت سخت صورتحال ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو اب پچھلے 4-5 سال کے دوران 6 سال کے دوران جو غلطیاں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینا چاہیے، اور ان جرنیلوں کو جنہوں نے یہ ڈیسیژنس کیے ان کو بھی جو ہے اس کے اندر ان کہتے ہیں ان کو بھی اس کا بارے میں وضاحت دینی چاہیے، یا ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو نئی کمان ہے ہماری فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں، وہ اب زیادہ بہتر فیصلے کریں گے، اور کچھ ایسی اسٹریٹجی اور کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں گے کہ جو پچھلے 6 سالوں کے دوران ہوا ہے، اور وہ ساری قربانیاں، وہ سارا، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو وردی والے ہیں وہ کتنے شہید ہوئے، کولیٹرل ڈیمیج میں کتنے شہری جو ہیں ان کی جانیں گئی، کوئی 80,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، اور بلینز ہیں جو لگے ہیں، اور بلینز کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ یہ سارا کر کے ہم نے وہ کیا تھا، اور انتہائی مطلوب افراد کو انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ہی ہم نے گرفتار کیا تھا، جو سزائے موت آپ کے یہ لوگ سمجھتے تھے۔ ہیں کہ جو ایک ریاست کی جانب سے یقیناً وہ فیصلہ ریاست کا ہی تھا کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں گے، انہیں دوبارہ سے سیٹل کیا جائے گا، کسی ایک وہ فرد ریاست واحد کا نہیں تھا فیصلہ، وہ کس میں کا آپ پھر کو یہ بھی فیصلہ تھا؟ بتاؤں، وہ تو حکومت کا فیصلہ تھا نا۔ وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہمیشہ سے عمران خان کو لوگ طالبان خان کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کی لینیٹ ویو ہے۔ دیکھیں، ان طالبان کے ساتھ لینیٹ یا نرم رویہ رکھا جا سکتا ہے جو ہارڈ کور نہیں ہے، جو آپ یہ ریجڈ سمجھتے نہیں ہیں ہے۔ کہ حکومت جو پالیسی بنا لیتی ہے اور ریاست اگر اس سے اتفاق نہیں بھی کرے تو ریاست پھر بھی اس کے ساتھ چلتی ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں دیکھیں حکومت تو سیاستدانوں نے چلانی ہے نا، اور اب لیکن یہ ہمارے ہاں تو ایک الٹا، کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے، مگر نہیں حقائق آپ لیکن بھی جانتے ہیں۔ آپ سن تو لیجئے رضا، وہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن دراصل کوئی صورتحال دوسری ہوتی ہے۔ سم ٹائمز اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت دونوں کو آپس میں فہم و تفہیم کرنا پڑتا ہے، کچھ دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ کوئی دیکھیں رضا، جب آپ کو کسی زیادہ اہم پوزیشن پہ بٹھا دیں گے تو آپ جو فیصلہ کریں گے تو کچھ لوگوں کو وہ شاید اس طرح سے وہ پسند نہ آئے، لیکن ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن وٹ ایور جو بھی ہوا ہے پچھلے 6 سالوں کے دوران، ہم اس وقت عجیب و غریب صورتحال میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف آئی ایم ایف کی ٹرمز ہیں، دوسری طرف سے یہ دہشت گردی ایک دم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو لوگ ہمارے قبائلی علاقوں کی طرف رہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا، سوات، بلوچستان کے کچھ اضلاع، وہاں پہ صورتحال اندر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے، بہت مخدوش صورتحال ہے۔ تو ایسے میں یقیناً حکومت کو اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے ان لوگوں کو کوئی بہت زیادہ ریشنل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، ماننے پڑیں گے، تو اب ہمیں یہ دوسرا بھی جو چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس کے بارے میں بھی کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ انٹیلیجنس کی بنیاد کیا، ساری چیزیں تو کیا آئی بی اور آئی ایس آئی اور ایم آئی اور جو ہماری ایجنسیز ہیں، کیا وہ اتنی بے دست و پا ہیں کہ ہاں وہ انتظار کریں گی؟ میرے خیال میں تو سب کچھ ان کے پاس اس وقت موجود ہوگا کہ کون کہاں پر کیا ہے، تو ان کو اب اپنا ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف۔ اور یقیناً ایکشن انٹیلیجنس بیس آپریشن جس طرح کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے ایریا ہو یا دیگر خیبر پختونخوا کے ایریاز ہوں، ان کے اندر جاری و ساری بھی ہیں اور تواتر کے ساتھ جاری ہیں، مگر اب یہ باقاعدہ طور پر ایک واضح جو ہے وہ پالیسی آ گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو گفتگو کی جا رہی تھی وہ شاید یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا ضرب عضب کی مانند یا رد الفصال کی مانند ہم کوئی آپریشن ہوتا ہوا اس طرح سے دیکھیں گے، یا پھر ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی جانب سے کے حوالے سے اس کی طرف جائیں گے، اس آپشن کی جانب۔ تو اب یہ نکل کے یہ چیز آئی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے وہ تو چلتے رہتے ہیں، ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ اس میں اب ایک رضا ایک چیز ہے کہ پہلے تو پورے کا پورا ایک کلسٹر، پورے علاقے ان لوگوں نے قبضے میں کیے ہوئے تھے، ابھی بھی انٹیلیجنس بیس سے زیادہ ان کو بہت ویگرس اور کنسسٹنٹ ایفرٹس کرنی پڑیں گی
یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہم نے ادھر چھاپا مار لیا تو ادھر کر لیں گے، اچھا اب فلاں جگہ پہ اطلاع آ گئی ہے. اپنا جو اطلاعاتی نظام ہے، انٹیلیجنس سسٹم ہے، وہ ایک بہت انٹیگریٹڈ اور انٹیکٹ موجود ہے ہمارے پاس. تو اس کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ آپ کو جب تک بہت مربوط کوششیں نہیں کریں گے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس وقت کی جو اطلاعات ہیں رضا، وہ یہ کہ یہ لوگ زیادہ سکیٹرڈ ہیں. تو اب پہلے تو ایک جگہ کے اوپر موجود ہوتے تھے نا، پہلے ایک طرف. اور آپ کی اس کے اوپر اوپینین کیا ہے؟ یہ لوگ پاکستان سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں یا افغانستان سے آ رہے ہیں؟ افغانستان سے جب یہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو معاملہ نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں آپ نے آباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آپ لوگ ان کو لے کر گئے اپنے ملک میں. یہ بالکل صحیح ہے، اور آپ نے کوئی 2000 سے زیادہ اپنی جڑوں سے بھی نکالیں، اور کئی انتہائی جو خطرناک دہشت گرد تھے جن کو سزائے موت ہو چکی ہوئی تھی، عدالتوں میں ثابت ہو گیا ہوا تھا سارا کچھ، ان کو صدر علوی نے کس بنیاد کے اوپر معاف کیا؟ آپ ذرا کچھ صدر علوی کا بھی تو مواخذہ ہونا چاہیے نا. اور کس بنیاد کے اوپر کے پی کی گورنمنٹ نے ان کو آنے اور آباد ہونے کا پورا اندیا دیا؟ کس بات کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا یہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ جہاں آئیں جیسے مرضی رہیں، جو کچھ مرضی کریں؟ اب جب آپ ایسی بولڈ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو ان حکمرانوں کو بھی تو دیکھا جانا چاہیے نا، کہ ان کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے. پھر یہ ابھی تک اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ریسنٹلی افغانستان کی اس طرف سے جو بمباری کر کے ہمارے جو محافظ ہیں جن کو شہید کیا گیا، اور ابھی بھی جو انٹیلیجنس کی اپنی خبریں ہیں ان کے مطابق وہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ابھی آپ پچھلے کچھ وقت میں جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ چکے ہیں. ان میں سے کتنے دہشت گرد ہیں اور وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں جو مہاجرین، افغان مہاجرین اتنی زیادہ تعداد میں پچھلے کچھ 2 سال کے اندر بڑھ گئے ہیں ان کے تو کیا ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شدت پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں؟ یہ تو کہنا، اب آپ اتنے لاکھوں افغان مہاجرین کو کیسے سکروٹنائز کریں گے؟ آپ کے پاس کیا اتنے ریسورسز، اتنے وسائل موجود ہیں؟ یہ بہت لمبی گیم کر دی ہے عمران خان صاحب نے. ملٹری کورٹس دوبارہ فعال کرنے کی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس تجویز کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور یہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے ان کورٹس کو فعال کیا جائے گا انسداد دہشت گردی کے اقدام میں ہی. سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مؤثر قدم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے ہاں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہمارے ہاں ملٹری کورٹس اور کوئی بھی ایسی جہاں پہ انصاف چٹکیوں میں ملے، رضا، یہ ہمارے نظام کے لیے، ہمارے سماج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح کے کرائمز یہ صرف دہشت گردوں کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے جو اندر کے مافیاز ہیں ان کے لیے بھی ملٹری کورٹس کا یا ایسی کورٹس کا بننا ضروری ہے جو دنوں کے اندر فیصلے کریں، کیونکہ ایویڈنسز موجود ہوتی ہیں. ہمارا نظام ہر چیز کو تعطل کا شکار کرتا ہے. ہمارا عدالتی نظام کو اتنا بے سر و پا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کا فیصلہ 40 سال، 20 سال. ابھی کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹے سے زمین کا تنازع تھا یا کوئی بھی تھا، کوئی شخص 20 سال کے بعد جیل سے رہا ہو رہا ہے اور کسی کو 50 سال کے بعد وہ مل رہا ہے. تو نانے نے کیا تھا تو یا دادے نے کیا تھا تو نیچے بچے جو ہیں وہ ابھی تک بھگت کسی کو سزا ہو گئی ہے، بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھا. وہ بے گناہ تھا. تو اب ایسی کوئی صورتحال، اب ہماری عدالتوں کو، ججوں کو بھی تھوڑی آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے. ججز تو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، اتنی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، مسائل اتنے ہیں، کیسز اتنے ہیں، ہمارے پاس ویسی نہ عدالتیں ہیں، نہ افراد ہیں، نہ مین پاور ہے، نہ وسائل ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کا جوڈیشری سسٹم اگر ٹھیک ہو تو یہی وسائل بہت ہیں. کیا ایک اگر ایک وکیل جو ہے، اب دیکھیں دو طرف، ایک ادھر وکیل ہے ایک ادھر وکیل ہے، وہ اگر ملی بھگت سے تاریخوں پہ تاریخیں لیتے جاتے ہیں تو کوئی عدالت کو بھی تو ان کے خلاف بھی تو ایکشن لینا چاہیے نا، ان کا لائسنس معطل کر دے. کہ جو دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ معطل کرتا ہے وہ کہہ دیں ہاں آپ ہیں، آپ نہیں ہیں، ایکس پارٹی فیصلہ کر کے فارغ کریں.
اگر لیکن عدالتیں کیا ہیں کہ بس جی یار ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں رضا. عدالتیں وکلاء سے گھبراتی ہیں. جب سے وکلاء کی موومنٹ کو سمجھ لیں کہ جو سیاسی سپورٹ ملی ہے, اس کے بعد سے وکیل بھی آفرے پھر رہے ہیں. وہ بھی اب ججز کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, ان کی عدالتوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں؟ تو اب جب ایسی صورتحال ہوگی تو بیچارے آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس والی یہ جو تجویز کے اوپر غور کیا گیا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں پورے ملک میں یہ ملٹری کورٹس کا نظام قائم کر دینا چاہیے. اور یہ عدالتی نظام جو ہمارا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں جتنا بدحال ہو چکا ہوا ہے, ہمیں کوئی پیرالل ایفیشینٹ جوڈیشل سسٹم لانے کی ضرورت ہے. اور بعد میں شاید جب کوئی مثالیں سیٹ ہو جائیں تو پھر شاید اس کو دوسرے کو بھی آپ جو آپ کا نارمل ہے لے آئیں. میں تو بہت اس کے معاملے میں نا انقلابی رائے رکھتا ہوں, اور کیونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد لوگوں کو ان عدالتوں کے اندر, یہ جو ہمارے پولیس کا جو نظام ہے, اب کہیں کہیں کچھ بہتر ہوا ہے, لیکن ہماری جو صوبائی پولیس ہے, جیسے پنجاب کی پولیس ہے تو یا کے پی کی پولیس ہے یا فلاں ہے, ریفارمز کے باوجود بھی کچھ چند فیصد لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, باقی سسٹم ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. تو یہ کہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایپیکس کمیٹی میں شرکت نہیں کی, دعوت دی گئی. پرویز خٹک کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں زبانی کلامی پیغام پہنچایا گیا ہے, تحریری طور پر باقاعدہ نہیں پہنچایا گیا. ہم اس اجلاس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بغیر یہ جو اجلاس ہے یہ ایک فقط پی ڈی ایم کا اجلاس ہے. یار دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کی سیاست نا ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے, اور جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ ایک فون کال پر بھی آ جاتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں آنا ہوتا وہ 100 تعویلیں ہوتی ہیں. فون کال کس کی؟ بائیڈن کی؟ ہاں, جو بائیڈن کی فون کال پہ. ہاں, جو بائیڈن کی فون کال تو آئی نہیں تھی نا, تو وہ تو اس کے لیے تو منتیں ترلے اور کتنی لابنگ کی گئی تھی, لیکن نہیں آئی تھی. تو یہ بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی, وہ دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا نہیں چاہتے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی صورتحال ہوتی ہے, پی ڈی ایم کی طرف سے بارہا پی ٹی آئی کو کہا گیا, یا جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس وقت بھی ان کے جو اپوزیشن کے ساتھ تعلقات تھے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے. تو ایسی صورتحال نہیں چل سکتی. اور ظاہر ہے کہ جہاں اگر پی ٹی آئی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے گی تو ان کو نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اس طرح کی منمانیوں والے فیصلے نہیں. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان کو مان کر جو اپنا ایک منمانی والا سٹائل ہے عمران خان کا, اس پہ اوپر کوئی ضرب لگے گی, تو وہ نہیں لگانا چاہتے. کیونکہ ابھی تک عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے سربراہ تو ہیں, ابھی تک فیصلے تو انہی کے ہی ہیں سارا کچھ. وہ جو کہیں گے وہ پرویز خٹک کہہ دیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اگینسٹ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, ہمارے اراکین کو یہ جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں, ہمارے پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں, جو ہمارے حق میں جو صحافی بولتا ہے اسے بھی گرفتار کر لیتے ہیں. تو ایسے میں ان چیزوں کی آپ دعوت بھی دیتے ہیں, ساتھ بیٹھنے کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ایک طرف یا تو انتقامی کارروائیاں بند کر دیں یا پھر ہمیں آپ دعوت دیں. نہیں, ایک دیکھیں, دو باتیں ہیں رضا. بات کرنا ایک چیز ہوتی ہے, اور الزامات لگانا بغیر ثبوت کے جھوٹ کے اوپر وہ ایک دوسری بات ہے. سیاستدانوں کو اپنی یہ روش ترک کرنی پڑے گی, چاہے وہ کسی طرف کے بھی ہوں. خاص طور پر پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ بند کرنی پڑے گی, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان کو ان کے خلاف سخت فیصلے ہونے چاہیے, ان پہ زیادہ قدغنیں لگنی چاہیے, اور زیادہ ان کو وہ سزا کے سزاوار ہیں. اور آپ نے صحافی کی بات کی, آپ جس صحافی کی بات کر رہے ہیں آپ اس کا لب و لہجہ اور چیز دیکھ کے, پاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں. نہیں, میں نام نہیں لے رہا, میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے نا, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہمارے حق میں جو صحافی بولتے ہیں ان کو آپ گرفتار کریں. دیکھیں, ایک جملہ صرف ہے اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی, کہ جو صحافی کسی سیاسی جماعت کا بھونپو ہے وہ صحافی نہیں ہے. اس کو صحافی مانا ہی نہیں جانا چاہیے, اس کو اسی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے جیسے کسی
دوسرے سیاسی شخص کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو اپنی زبان اور ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھتا ہو. اب آپ نے آپ جو پی ٹی آئی جس صحافی کی بات کر رہی ہے، آپ اس کی زبان کو اگر آپ دیکھیں جو کس طرح سے وہ نفرت انگیز ہے. جب آپ کے ہاں قوانین موجود ہیں کہ آپ نفرت انگیزی کو نہیں پھیلا سکتے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا اس سے پہلے، لیکن اس صحافی کے اوپر تو کوئی، یا اس طرح کے صحافیوں کے اوپر تو کوئی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے. لیکن جو نفرت انگیزی پھیلاتا ہے، جھوٹ اور شر پھیلاتا ہے، جو ایک خاص نیریٹو کو لے کے چلتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیں کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے یا ریاست کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ سخت سلوک ہونا چاہیے. اور یہ کیٹیگوریکلی ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے. سخت سلوک سے یہ چیز بڑی ضروری ہے جی. کہ جو بھی سلوک ہو، اگر کوئی کسی نے بھی ایسے الفاظ بول دیے ہیں جس سے کوئی ریاست کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی معاملہ سنگین ہو گیا ہے، تو ہمیشہ جو آئین اور قانون میں جو طریقہ کار درج ہے وہی سلوک ہونا چاہیے، اور یہی سب کا حق ہے. کسی کو ماورائے عدالت قتل بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر رات کے اندھیرے میں اٹھانا بھی نہیں چاہیے. جو طریقہ قانون اور آئین میں درج ہے اسی کے مطابق سب سے سلوک بھی ہونا چاہیے. ناظرین، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آج پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. ایپیکس کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسی ضمن میں جو افغانستان کی جانب سے، جو ترجمان افغانستان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، سہیل شاہین کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے اگینسٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور پشاور واقعے کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے. منیر صاحب، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب دوحہ میں معاہدے ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی افغانستان، یہ جو افغان طالبان ہیں، ان کی جانب سے ریٹرن میں بھی دیا گیا تھا کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ کسی کے بھی اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی، مگر اس کے بعد بھی چین کی جانب سے بار بار تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا. ایران اس حوالے سے بڑے کنسرن شو کر رہا تھا. پاکستان اس کو زیادہ مسائل تھے اور یہ بھی بار بار بات کی جا رہی تھی، مگر کوئی ایک واقعہ تو ہے نہیں ہے. اس میں متعدد ایسے واقعے ہیں جس میں خود افغان جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی جانب سے بھی براہ راست فائرنگ کی گئی ہے. تو یہ ایک بیان، اس کے اندر کوئی واقعی کوئی حقیقت ہے یا ایک رسمی طور پر بیان تھا؟ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یار یہ ایک، میں اب آپ جتنے بھی پرانی چیزیں، آپ پرانے واقعات کو لے لیں، صرف آج سے نہیں کئی سالوں سے لے لیں، جو افغان طالبان کا طرز اور رویہ ہے وہ بہت سارے تضادات کا شکار ہے. نام وہ اسلام کا لیتے ہیں، کام وہ سارے غیر اسلامی کرتے ہیں. اسلام میں کہیں عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی نہیں ہے، ان کے کام کے اوپر پابندی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ غزوات کے اندر بھی شریک ہوئی ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ تجارت وہ کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں. تو اگر آپ پورے وہاں سے لے کے آگے تک آ جائیں، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشور کی ہیں عورتوں کے حقوق، اور لیکن آپ ان کے اوپر قدغنیں، تو تضادات بہت سارے ہیں. اسی طرح افغان طالبان کو میں ناشکری قوم بھی کہوں گا کہ کس طرح پاکستان نے ان کا کیس پلیڈ کیا امریکہ کے ساتھ، اور ساری صورتحال اور سارے جتنے بھی مذاکرات کرائے گئے، اور کس طرح سے پاکستان نے افغان طالبان کے کیس کو اسٹرنگن کیا. لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایسی کوئی صورتحال کرتے ہیں، اور یا ایران کے ساتھ ایسی صورتحال ہے، ایون جتنے بھی ممالک جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ انہوں نے رواداری اور حسن سلوک نہیں کیا. خاص طور پر پاکستان اور نے جس طرح سے دیکھیں کہاں پر 1980 اور 81 2 وغیرہ سے جب یہ افغان مہاجرین آنا شروع کیے، لیکن اس کے باوجود ان کے کتنے سے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں. لیکن ہم ایسی توقع نہیں رکھتے. ہمارا دل دکھا ہوا ہے. افغان طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے کب تک چل سکتا ہے. اور
میں اب کیا کہوں اس کے اوپر، لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اگر اس طرح کی 100 سٹیٹمنٹس بھی دے دیں تو شاید پاکستان کے دکھوں کا مداوع وہ نہیں کر سکتے. جو انہوں نے ضربیں پاکستان یہ کے جو دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے کا کہا گیا ہے ایپیکس کمیٹی میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، کیا بات کریں گے؟ کیونکہ یہ باتیں تو بہت بار ہو چکی ہیں، افغان قیادت کے سامنے رکھی جا چکی ہیں کہ آپ کے یہ ایریاز ہیں، یہاں سے یہ عناصر آپریٹ کرتے ہیں، آپ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائیاں کریں. افغان قیادت جس کو ایک داعش جیسی تنظیم سے بھی چیلنج کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی وہ ان کی ایک کہہ لیں کہ انہی کی ایک جماعت ہے مگر نام ایک الگ ہے، وہ اسی کو اپنا امیر المومنین ہیڈ مانتے ہیں جس کو افغان قیادت مانتی ہے. تو وہ کیسے ایک وقت کے اندر دو محاذ کھولیں گے؟ گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ بھی ہیں کہ افغان قیادت جو ہے وہ بھی اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم کیوں کریں گے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ کارروائی. تو پھر دو ٹوک الفاظ میں کیا بات کریں گے آپ؟ دیکھیں دو ٹوک آپریشن ہوگا ان کی سرزمین پہ جا کے کیا ہوگا؟ میں دیکھیں، سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں بھی یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے بہت وقت سے ایک طرح سے ان سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ کھلے عام کہا بھی گیا ہے کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کرنا پڑا تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید کرنا بھی پڑے. اب یہ دیکھیں کہ اگر ادھر سے افغان جو سیکیورٹی فورس کے لوگ جو ہیں وہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو پاکستان ادھر سے میزائل پہ میزائل کیوں نہیں داغ سکتا ان کی چیزوں کے اوپر؟ ہمارے پاس تو 2000 سے زیادہ میل کے بھی میرا خیال موجود ہیں میزائل ایسے، اور ہمارے پاس تو ایٹامک میزائل بھی موجود ہیں. اٹامک تو نہیں اب کسی ملک کے اوپر ماریں گے، نہیں مارے جا سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں ذمہ دار ریاست ہے، ہم ذمہ دار ریاست ہیں، نہیں مارے جا سکتے. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آرٹلری یا ایسے میزائل یا پروجیکٹائلز کتنے موجود ہیں، کس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو اب ایسی ہم مار تو نہیں سکتے، آف کورس نہیں کر سکتے. اب جیسے اب روس کے پاس کتنے ہیں، انہوں نے کتنی دھمکیاں دی ہیں امریکہ کو، کبھی آپ اور یورپین یونین کو اور نیٹو کو کہ آپ یوکرین کے اندر جو جس طرح سے کر رہے ہیں ہمارے خلاف آپ نہ کریں، اور انہوں نے نیوکلیئر اس کے، لیکن نہیں کیا نا. ساری پاکستان بھی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو بھی رد عمل تو دینا ہے. اگر ان کے سیکیورٹی فورسز ہماری سرحدی حملے کرتی رہیں گی تو کیا پاکستان چپ بیٹھا رہے گا؟ اب بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے یا بہت وقت ان کے لیے قربانیاں دینے کی وجہ باوجود بھی اگر وہ نہیں اپنی روش بدلتے تو کہیں پاکستان کو ریئیکٹ تو کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے. میں صرف رضا کیپیسٹی کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے. کیپیسٹی تو وہ بھی بخوبی جانتے ہیں، مگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کالعدم تنظیموں کے اگینسٹ جب یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں تو یقیناً کوئی بھی ملک اگر ایسے کارروائی کرتا ہے تو وہ ایک خاص ایریا کے اندر کرتا ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ ہی کارروائیاں کی جاتی ہیں. آپ دیگر ممالک کی بھی طریقہ کار حکمت عملی کو دیکھ لیں جب اس طرح کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دو ٹوک انداز میں ہم افغانستان سے بات کریں گے یا اقوام متحدہ کو جانب جو ہے ان کی توجہ مبذول کروائیں گے اور بار بار کروائیں گے کہ ہم افغانستان میں بار بار عالمی دنیا کو تنبیہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد OIC کا بھی پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا اور دیگر بھی پلیٹ فارم استعمال کیے جائیں گے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آخری حال یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی آپریشن یا اس جانب جایا جائے گا، پہلے ہم یہ اس جانب تو آ جائیں؟ نہیں، اس جانب گئے ہوئے تو ہیں. یہ ساری جو کمپلینٹس ہیں پاکستان اقوام نے جو متحدہ میں انٹرنیشنل یہ فورم چیزیں سے وہاں کب پر سامنے رکھی رکھی گئی ہیں؟ اقوام ابھی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارا رویہ گو کہ افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنا کے اوپر ہے، اچھا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، مگر ہم ابھی بھی اس رویے کے اندر کوئی اتنی شدت نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ایک مخلصانہ جو ہے وہ دوست کی طرح ہی افغانستان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم کے مسائل ہیں. ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو وہاں سے مسائل پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں ان کو ہم اس طرح سے نشاندہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں مختلف فورمز کے اوپر یہ باتیں تو رکھی تو گئی ہیں، مختلف جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس کے اندر بھی. لیکن اب دو ٹوک بات کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ ان کو آخری جسے کہنا چاہیے کہ آپ آخری دفعہ ان کو بتائیں گے تو صحیح کہ دیکھیں اگر تو آپ یہ چیزیں نہیں روکتے تو پھر ہماری طرف سے ریٹیلیشن بڑھ سکتی ہے. ہم پھر اس طرح سے ریٹیلیٹ کریں گے جس طرح سے ابھی تو ہم دفاعی
اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور وہ ریٹیلیشن کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. تو یہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات تو کرنی پڑے گی. اور میرا تو خیال ہے کہ بہت پہلے اچھا اس ٹاپک سے متعلق ایک آخری سوال، پھر آئی ایم ایف کی جو وفد موجود ہے اس کے اوپر اس صورتحال کے اوپر بات کریں گے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جو آپریشن کیے گئے، ضرب عضب کیا گیا، رد الفساد کیا گیا، اس میں ہوا یہ کہ ہمیں پاکستان کی حد تک تو بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان ملک بھر کے اندر امن کی فضا ہے وہ قائم رہی. مگر یہ جتنے بھی کالعدم تنظیم کے جو عناصر تھے وہ سرحد پار چلے گئے، افغانستان میں چلے گئے، وہاں پر موجود رہے. ان کی کچھ قیادت اشرف غنی کی جانب سے بھی انہیں بھی وہاں پر قید کیا گیا. مگر ایسے بہت سارے تھے جو کسی حد تک محتاط بھی ہو گئے، غیر مسلح بھی ہو گئے، اور لیکن وہ موجود رہے. ہمیں اس حد تک کامیابی نہیں ملی، ہمیں اس چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے تھا سفارتی سطح کے اوپر بھی. تو اب جو آپریشن کیے جائیں گے، یہ چیزیں کی جائیں گی، اب تو اس کے اندر ایک نیا چیلنج یہ ہے کہ وہ عناصر یہاں پر ہے نہیں ہیں، وہ تو سبھی کے سبھی سرحد پار ہیں. یہ سبھی کے سب سرحد پار نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جہاں پر منصوبہ بندی ہوتی ہے، ماسٹر مائنڈ وہ تو وہیں سلیپر سیل یہاں پر ہوں گے نا. دیکھیں وہ ان کا مرکز تو سب کا ایک ہی ہے نا، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی دوسرے لوگ ہوں یا افغانستان کے لوگ ہوں یا کچھ بھی. مرکز سربراہ کمانڈ جو ان کی ہے وہ تو ایک ہی ہے اور وہیں پہ ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. لیکن ان کے جو ورکرز ہیں جو ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آ چکے ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں نا اپنے جو فاٹا کے اضلاع ہیں وہاں کی صورتحال اور سوات کی صورتحال اور بلوچستان کی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں اور اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور بہت انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ نے پروٹیسٹ بھی دیکھے ہوں گے کہ فاٹا کے جو ہمارے سابقہ جو فاٹا کے جو اضلاع تھے وہاں پہ کس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف، اور سوات میں کس طرح سے پوری کی پوری موومنٹ، پورا سوات سڑکوں پر نکل آیا تھا ان کے خلاف. لیکن اب کہیں پہ کے پی کی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن تو لینے پڑیں گے نا. اب پہلے تو چلو پی ٹی آئی کی تھی، ابھی ریسنٹلی بدلی ہے، وہ نگران حکومت بھی کوئی اس طرح کے فیصلے تو نہیں لے سکتی. وہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ کبھی بڑے فیصلے نہیں لیتی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے انتظامات کرنا پڑیں گے، ورنہ یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. میں پھر ایک بار کہوں گا، عمران خان اور صدر علوی کا مواخذہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے وہ ہونا چاہیے ٹھیک، اور ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ مواخذہ لفظ ایک سفیشینٹ ہے، اپنا وہ پورا مدعا بیان کر دیتا ہے. اور اس میں فقط دو فرد ہی نہیں ہیں، باقی دیگر بھی عناصر ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو آگے بھی بڑھایا ہے، ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے، اور وہ فیصلہ ایک پالیسی ساز کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن بہرحال آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. پاکستان میں موجود ہے، تکنیکی سطح کے اوپر مذاکرات کیے جا رہے ہیں. پاکستان کے جن جن شعبہ جات میں خسارہ بہت زیادہ ہے اس میں سبسڈیز کو ختم کیا جا رہا ہے یا بڑی حد تک جو ہے محدود کیا جا رہا ہے. اب کچھ افسران کے اثاثے بھی اب بیوروکریسی کے حوالے سے ظاہر کرنے کی شرط کر دی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ پابند ہوں گے سبھی. تو اب آئی ایم ایف وہ کام کر رہا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے تھے، وہ کروا رہا ہے. رضا دیکھو، یہ جو ہماری جو ریفارمز ہیں نا، جو سول سروسز ریفارمز اور بیوروکریسی کی ریفارمز کا ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ بھی آیا تھا. ہم نے 7 سال میں بلینز اس کے اوپر سپینڈ کیے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ریفارمز نہیں آئیں. پچھلی حکومت کے اندر ایک بار پھر ڈاکٹر عشرت حسین جو ہیں ان کو ریفارمز کے لیے لایا گیا. انہوں نے بہت ساری ریفارمز سجیسٹ کیں، لیکن وہ پورے کے پورے کتابچے بن کے حکومت کے شیلفز میں پھر پڑے رہ گئے. بیوروکریسی اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیتی. آپ بیوروکریسی جو ہے اس کا مواخذہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. اب ہمارے ساتھ جن بیوروکریٹس نے کام شروع کیا، چاہے وہ سی ایس ایس کر کے آئے تھے یا اس کے بغیر حکومت میں شامل ہوئے، کین یو بلیو کہ وہ اس وقت لٹرلی کروڑ پتی ہیں. ایک جن کے جب میرے پاس گاڑی تھی ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تو کیا سرکار اتنی تنخواہیں اور مراعات دیتی ہے کہ وہ کروڑ پتی ہو جائیں
اور ہمارے جیسے جو پروفیشنلز ہیں جو انٹرنیشنل پروجیکٹس میں یا بڑے پروجیکٹس پہ کام کرنے کے باوجود بھی امیر نہ ہو پائیں. کچھ تو ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ان سے منی ٹریل مانگی جانی چاہیے. وہ تو اس کو محنت کا نام دیتے ہیں. محنت کا بالکل صحیح ہے, وہ بہت محنت کر کے کاغذ ایسے بناتے ہیں جیسے وائٹ کالر کرائمز ثابت نہ ہو سکے. وہ آپ نے دیکھا نہیں, اکثر بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے یا عموماً دیگر بھی گاڑیوں کے پیچھے جملہ لکھا ہوتا ہے کہ محنت کر حسد نہ کر. ہاں, محنت کر حسد نہ جواب کر. دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کے گھروں پر بھی لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, ماشاءاللہ. تو مطلب یہ تو اب خیر آپ بالکل دوسری طرف چلے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے رضا, ان کا بہت ایک منی ٹریل جو ہے ان لوگوں کو بھی, حالانکہ ان کی جو اے سی آرز بنتی ہیں بیوروکریسی کی یا سرکاری افسران کی, اے سی آرز میں انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے ایسٹس تھے اور کتنے ایسٹس بڑھ گئے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی ایک اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ کیا اتنے وقت میں ان کے بڑھ سکتے ہیں, کیا وہ اپنے امریکہ میں اور برطانیہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اگر پڑھا رہے ہیں تو کس بنیاد کے اوپر پڑھا رہے ہیں. اگر ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں تو وہ کیسے آئے ہیں. اب ہمارے یہ سامنے ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر اب منی ٹریل مانگنا آئی ایم ایف کا کام تو نہیں ہے, وہ تو ان کا کام نہیں ہے, لیکن کیا ٹیکسز لگائیں گے کہ ان کلاس کے اوپر ٹیکسز جو ہے وہ تجویز دی جائے گی پاکستان کو کہ آپ لگائیں؟ دیکھیں, جب ایسٹس سے ظاہر ہوں گے, اگر کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں دے رہا یا کسی نے ٹیکس نہیں دیا ہوا تو وہ اس پہ لگنا چاہیے. اور جیسے اب ہمارے بڑے بڑے زمیندار ہیں, وہ ہم اپنا ٹیکس بچاتے ہیں, اس کو ان کے ہمارے ہاں زرعی اصلاحات جو ہیں وہ کبھی نہیں ہو پائی ہیں, وہ ہونی چاہیے, ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. اور اگر ہمارے جو بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں, انڈسٹری ہے, وہ جس طرح سے ٹیکس بچاتی ہے, جس طرح سے ریبیٹ لیتی ہے جب وہ ایکسپورٹ کرتی ہے, کین یو بلیو کہ کیسے کیسی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کے ہاں جو فوریکس کا مافیا بیٹھا ہوا ہے, کس طرح سے وہ آپریٹ کر رہا ہے. تو میں تو یہ بالکل اس حق میں ہوں کہ آپ ورٹیکلی ٹیکس بڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ ہاریزنٹلی ٹیکس نہیں بڑھا رہے ہیں, ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر شامل نہیں کر رہے ہیں. میں پہلے 5% ٹیکس دیتا تھا, اب میں 18% ٹیکس دے رہا ہوں, اور میرے اوپر ہی اور زیادہ ٹیکس لگ جائے گا, کیونکہ میری آمدنی چیک کے ذریعے سے آتی ہے اور ایٹ سورس میرا چیک میرے اس کے اوپر سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. آپ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. اب کیا ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں اس وقت, انہیں کے اوپر آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے؟ آپ دوائیوں کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ کتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, اور لیکن ان کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے. جو چیز 2 روپے میں ملنی چاہیے وہ 20 روپے میں مل رہی ہے. تو یہ تو حد ہے. اور جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہ شارٹ کس لیے ہوتی ہیں؟ ان کی قیمتیں بڑھانے کے لیے. بلیک میں آپ کو مل جاتی ہے. اگر کسی ٹیکے کی قیمت 2000 ہے تو وہ 40,000 میں ملتا ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہماری انڈسٹریز جو بے جا ریبیٹ لیتی ہیں, اور وہ اس کو دیکھنا پڑے گا. جیسے وہ اپنا ٹیکس بچاتی ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک ہی کمپنی کی, ایک ہی گروپ کی 5-5 6-6 کمپنیز ہیں. وہ کمپنیز کیوں بنی ہوئی ہیں؟ تاکہ وہ ٹیکس بچ جائے. ایک ہی پروڈکٹ بناتی ہیں کہ یہ فلاں بیٹری, جیسے ہم اپنی گاڑی کی بیٹریز کی بات کر لیں, ایک بیٹری بنانے والی کمپنی 4 اس کے برانڈز ہیں, کیونکہ وہ 4 کمپنیاں ہو جائیں گی, جو ریونیو ہے وہ 4 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اللہ خیر صلاح, اور دے ول سیو منی. اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں اتنا ہیں. کمپلیکیٹڈ نظام کیوں ہے ہمارے ٹیکسز یار کا؟ اس کے ہمارے اوپر میں اب کمنٹ آپ ضرور دیجیے گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. آئی ایم ایف جہاں پر اثاثوں کو, بیوروکریسی کے اثاثوں کو ظاہر کرنے کی بات کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مزید 30 روپے کا امکان ہے کہ وہ بڑھے گا. اب جو عوام ہے, نچلی سطح کی عوام ہے, جو مڈل کلاس ہے یا اس سے بھی جو نیچے ہیں, ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اعداد و شمار کے ان گورکھ دندوں کے اندر پڑیں کہ بیوروکریسی کیا ہے, ان کے اثاثے کیا ہیں, ان کی پراپرٹیز کیا ہیں, کس شعبے کے اندر کتنا خسارہ ہے. وہ مختصر یہ بات کریں گے منیر صاحب کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آٹا سستا ہو جائے گا, پیاز سستا ہو جائے گا,
पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें जो हैं ये कम हो जाएंगी, गैस हमें कम में मिलेगी, बिजली हमें कम में मिलेगी, तो ये कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है या इसके अंदर शिद्दत ही आप देख रहे हैं? शिद्दत बहुत ज़्यादा आएगी, ये मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह की टर्म्स हैं और जिस तरह की पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होंगी। और मैं समझता हूँ या मेरी राय ये है, अगर बहुत महंगी होकर भी हम बच जाते हैं तो ये एक अच्छा सौदा होगा, क्योंकि जिस तरह इस वक्त हम मईशत की बदहाली और डिफ़ॉल्ट होने के करीब बैठे हुए हैं, अब ज़रा सी कोई एक ईंट भी गिरती है, जो इस वक्त श्रीलंका का हाल है, शायद उससे ज़्यादा बुरा हाल हमारा हो जाएगा। श्रीलंका के यहाँ तो फिर टूरिज्म मौजूद था, उसने कुछ संभाला, उसको दे दिया, लेकिन आप वहाँ पर एक ब्रेड लेने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई होती थी, क्योंकि लोगों के पास ब्रेड बनाने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं थे, ईंधन ही नहीं था। गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हुई हैं तो खड़ी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है और दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मतलब जो चीज़ इंपोर्ट ही नहीं हो रही है, बन ही नहीं रही है, तो फिर उसमें जो एक सूरत हाल होगी वो बहुत शदीद है। देखें, अगर अब मैं समझता हूँ, अगर 300 रुपये में अगर मुझे साफ़ सुथरा पेट्रोल मिल जाता है तो भी मेरे लिए कम से कम मैं एक जगह से दूसरी जगह जाके 300 रुपये कमा तो सकता हूँ, या मेरे पास दवाई के पैसे तो होंगे। अब प्याज उस दिन मुझे बताया कि वो कोई 1250-1300 रुपये का 5 किलो हो गया है, यानी 300 रुपये पे से भी शायद क्रॉस कर गया है। तो मैंने अब जो मुझे कहते हैं, यार प्याज इतना हो गया, मैं कहा मत इस्तेमाल करो, आप छोड़ दें प्याज को इस्तेमाल करना, प्याज अपने वापस उस पर आ जाएगा। लेकिन क्या ये कोई तरीका है कि अगर प्याज इस्तेमाल होना है या टमाटर इस्तेमाल होना है और या चीनी इस्तेमाल होनी है या आटा है और वो ना मिल रहा हो? बेतहाशा गंदम होने के बावजूद आटा क्यों नहीं मिल रहा? इसका वहाँ पर आटा माफिया मौजूद है। शुगर सस्ती क्यों नहीं मिल रही? वहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान शुगर की इंडस्ट्री चलाते हैं। अब इनके खिलाफ कौन क्रैकडाउन करेगा? लेकिन कुछ चीज़ें जनरली महंगी हैं, कुछ हमारे माफियाज ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। अब लोग कह रहे हैं कि डॉलर अब कल 276 पे चला गया था। अब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ जेन्युइन डिमांड है डॉलर की, जो जाहिर कर चाहिए लोगों को। कुछ आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई है डॉलर शॉर्ट करके, जिनके पास आपको पता है कितने बड़े बड़े यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके पास कितने बेतहाशा डॉलर्स हैं और वो इसको मार्केट में नहीं ला रहे हैं और अपने संभाल के बैठ जाते हैं। अब ये, और फिर जैसे अब कीमत बढ़ती जाती है, वो फिर थोड़ा थोड़ा डॉलर अपना बेचना शुरू करते हैं। उनको पता है डॉलर वो कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे रुपये की फ्री फॉल है, वो गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। अब उनको जितना ये गिर जाएगा और जब उनको पता चल जाएगा कि हाँ अब यहाँ पे आके कुछ सूरत हाल होगी, तो वो फौरन अपने डॉलर्स मार्केट में ले आएंगे और मुनाफा कमा लेंगे। अब इन इसको चीजों भी से तो बाहर कंट्रोल करना बहुत निकलने जरूरी का, है। इन चीजों से बाहर निकलने का हल क्या है? IMF के हल- प्रोग्राम में हल- आप मौजूद हैं, अभी से मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर से एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा, तो हम तो इसी के गिर्द ही घूमे जा रहे हैं। देखें, दो ही तरीके हैं, या तो आप कोई सख्त फैसले लें अपनी मईशत के हवाले से, माफियाज को कंट्रोल करने और उनको एलिमिनेट करने के हवाले से, उन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले लें जो आपके सियासत के अंदर मौजूद हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसले लें जो आपके चीज़ें नहीं होने देते हैं। तो कुछ तो इनकलाबी तब्दीलियाँ आपको अपने अंदर करनी पड़ेंगी और कुछ आपको पेट के ऊपर पत्थर भी रखना पड़ेगा कि लेकिन अब जैसे हमारी इंपोर्ट्स हैं, वो तो आवाम ही रख रही है ना, नहीं आवाम रख रही है ना। ये शाही तबका ये तो नहीं कर रहे। वो आवाम ने तो जो पेट पे पत्थर रखना है वो तो रखना है, वो तो जाहिर है बेचारी रख रही है। लेकिन मैं तो माफियाज की बात कर रहा हूँ कि उनको आप एलिमिनेट तो करें ना। आप डॉलर माफिया है, आटा माफिया है, शुगर माफिया है, सीमेंट माफिया है, कौन सा लैंड माफिया है, कौन सा माफिया जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है? उनको किसने? और माफियाज जो हैं
وہ اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں, وہی اب حکومتیں چلاتے ہیں. اب پرائم منسٹر بیچارہ بے دست و پا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے, اپنے لوگ اس کے وزیر جو ہیں وہی بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کوئی آپ کو کسی حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا زیادہ محب وطن اور محب عوام ہو کر کوئی ایک کچھ ریولوشنری فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے بہت سارے مافیاز ختم ہوں اور عوام کو ریلیف ملے. اب اور ٹیکس بیس بڑھے. اب یہ دیکھیں, ٹیکس بیس بڑھائے بغیر حکومت کی آمدنی, ملک کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو سکتا. امپورٹس روکے بغیر اور ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ملک کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کر لیں تو شاید پھر آپ کو IMF میں نہ جانا پڑے. تو یہ کوئی صورتحال ہے. آپ کے ہاں FDI بھی نہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی ہے. اب کیوں آپ اب لوگ سی پیک کا حال دیکھ رہے ہیں, لوگ جو دوسرے لوگوں کی انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر ہوئی ہیں اس کا حال دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ایک اچھی روایت بنی تھی. اب بہت سارے غلط فیصلے ہوں گے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے, لیکن بہت سارے ان کے جو اچھے فیصلے تھے ان کو بھی سراہا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. جن میں سے ایک جو سی پیک والا ہے, اس کے فریم ورکس بنانا اور اس کو لانچ کرنا تھا. اب اس کے اثرات, اب اس کے ثمرات جو ہیں اب تک آ جانے چاہیے تھے, لیکن جس طرح سے پچھلی حکومت نے اس کو نقصان پہنچایا ہے, اپنے محترم جناب عمران خان صاحب نے جس طرح سے سی پیک کے خلاف محاذ قائم کیا رکھا اور ان کو نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونے دیا, اب اس کا شاخسانہ تو بھگتنا ہے, وہ قوم نے بھگتنا ہے. عمران خان صاحب تو اپنے ٹانگ کے اوپر پلسٹر چڑھا کے اگلے 2 سال تک بھی بیٹھے رہ سکتے ہیں, تو وہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لوگوں نے ان کو اسی طرح فرق تو خیر کسی کو بھی نہیں پڑے گا, نہ ہی نواز شریف کو فرق پڑے گا, نہ ہی عمران نہیں, خان میں یہ کہہ رہا ہوں بڑوں کو فرق نہیں پڑے گا. وہ بے شک لندن میں اگلے 10 سال بھی بیٹھے رہے رضا, فرق کسی کو بھی نہیں پڑے گا. فرق جو ہے وہ فرق عوام کو پڑے گا, اور لیکن عوام کو ہی اب تھوڑی سی عقل و شعور اب دماغ تو ان کو سوچنا چاہیے نا اپنے دماغ سے کہ نواز شریف صاحب یا جو بھی, میں اب نام مجھے نہیں لینے چاہیے, کہ جو بھی سیاسی حکمران ہیں یا لیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, تو عوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.